अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, हैव अ नाइस डे। दिस इज़ डॉक्टर नबीहा अली खान। प्रोग्राम आपका अपना कोहिनूर एट 9 विद डॉक्टर नबीहा अली खान लेके मैं हाजिर खिदमत हूँ जनाब। सुबह का आगाज़ है, सुबह का अंदाज़ है, नई बात है और नया टॉपिक है। आज का टॉपिक भी दूसरे तमाम टॉपिक्स की तरह से जो है अहम भी है और ख़ास तौर पे आज हमने एक आम आदमी के हवाले से, एक आम शहरी के हवाले से जो है इस प्रोग्राम को करने की कोशिश की है कि लोगों के जो मसाइल हैं वो अगर वसाइल में कन्वर्ट ना किए गए तो आने वाले टाइम में कितनी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, और जो मसाइल ऑलरेडी लोगों के हैं उनको किस हद तक जो है वो हल करने की लोकल गवर्नमेंट कोशिश कर रही है। लोकल गवर्नमेंट का इदारा एक ऐसा इदारा है गवर्नमेंट का कि जिसने लोगों के लिए बड़ा काम प्लान किया हुआ है, काफ़ी काम हो भी रहा है, इसकी डेवलपमेंट्स हो रही हैं और ख़ास तौर पर डेवलपमेंट्स के हवाले से आने वाले टाइम में आप मज़ीद और तरक्की भी देखेंगे। अभी तो लोकल गवर्नमेंट का काम जो है वो सफाई सुथराई के हवाले से भी है, जहाँ जिसके जो मसाइल हैं उसको हल करना लोकल गवर्नमेंट के जो है ज़िम्मेदारी में आता है। आज इसीलिए हमने बुला लिया है जनाब हम्माद ऐवान साहब को, जो चेयरमैन है लोकल एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट पंजाब के। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में हमारे मेहमान हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। आप जानते हैं कि एज अ चेयरमैन इन्होंने अपनी बहुत अच्छी तरीके से खदमात सर अंजाम दे रहे हैं और जब ये अर्बन डेवलपमेंट के हवाले से भी जो है वो चेयरमैन थे तब भी इन्होंने बहुत काम किया, अपने हलके में बहुत काम करते हैं और कर रहे हैं और ना सिर्फ आगे करने का इरादा रखते हैं बल्कि जो डेवलपमेंट्स ये करवा चुके हैं वो किसी से जो है पोशीदा नहीं है। अस्सलाम वालेकुम हमाद साहब। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक है, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। बहुत शुक्रिया हमाद साहब। पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए और दूसरी ख़ास बात ये कि आप वाहिद ऐसे चेयरमैन हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कि जिसने अपने हलके में बेतहाशा काम करवाया और बग़ैर किसी तफरीक के कि कौन आपके पास आ रहा है, कौन आपसे जो है वो कह रहा है कि मुझे ये मसाइल हैं, ये मसाइल हैं, सब लोगों के लिए आपने सड़कें भी बनवाई, आपने गैस पाइपलाइंस भी बिछवाई। इतनी सारी डेवलपमेंट्स और काम जो आपने किया, इसके पीछे क्या रीज़न थी? लगता है आपने काफ़ी रिसर्च की है मेरे बारे में। देखिए मैं हमारी 2018 में जब गवर्नमेंट आई तो जहाँ तक मेरे हलके के इश्यूज थे, क्योंकि मैं उससे पहले भी ज़ाहिर हम पीटीआई में थे, तो मेरा एक ही मकसद था कि मैं अपने इलाके के लिए कुछ ना कुछ करूं। बिल्कुल ठीक। तो उस पे फिर मुझे, हम जब दूसरी गवर्नमेंटें थी तो हमारे कुछ लोग जाते थे उनके पास, लेकिन वो भी बस चाय पिला के उनको भेज देते थे, तो कोई खातिर ख्वाह वहाँ पे काम नहीं हो सका। सबसे जो मेन छोटे छोटे इश्यूज थे वो आज जो है वो बहुत बड़े इश्यूज बन चुके हैं। तो जब मुझे हमारी गवर्नमेंट आई, मुझे मौका मिला, तो मैंने एक चीज़ सोची। मैं पंजाब का चेयरमैन था लेकिन मैंने ये अपने हलके को मैंने पंजाब बेसिकली मैंने बनाया इसलिए कि मैं अपने हलके के जो मसाइल हैं उसको मैं एड्रेस करूं, उनको जितनी हो सकता है खत्म कर सकूं। जी 155। और ये हलका कहाँ से कहाँ तक आपके पास है? ये आता है जी कायदे-ए-आज़म इंटरचेंज से वाघा बॉर्डर तक जो है वो सारे जो देहाती एरिया बेसिकली ये सारा ठीक है। तो वहाँ लोगों के मसाइल भी ज्यादा हैं। जी बहुत सारे मसाइल हैं वहाँ पे। बड़ी आपने वहाँ पे सड़कों के डेवलपमेंट्स के हवाले से काम करवाया। मैं वही आपको बताने लगा कि मैं जब ये चेयरमैन बना तो मैंने जो छोटे छोटे इश्यूज थे वहाँ पे बेसिकली जो सबसे हमारा उस साइड पे जो मेन मसला है वो सीवरेज का, क्योंकि जीटी रोड एक मेन जो है वो रोड है, वहाँ पे सीवरेज नहीं है। और ये जब लास्ट गवर्नमेंट थी तो वहाँ पे शहबाज शरीफ साहब ने, क्योंकि वो वहाँ पे लोग प्रोटेस्ट करते थे, सारा कुछ किया। एक प्रपोजल थी जो 80 से 85 करोड़ की तैयार हो रही थी, जो उस इलाके में जो 100-150 गांव और आबादी आती है, मोहल्ले आते हैं, उसका सीवरेज का मसला हल हो जाना था। ठीक है। उन्होंने उस प्रपोजल को नहीं मंजूर किया, वहाँ पे काम नहीं शुरू करवाया। लेकिन अब जो मैं वहाँ पे करवा रहा हूँ तकरीबन 4.5 अरब की प्रपोजल बन रही है, जो उस इलाके में जीटी रोड के मेन पे सीवरेज डाला जाएगा और वाघा बॉर्डर तक लेके जाएंगे, और साथ में जितने देहात हैं, जितनी जीटी रोड के ऊपर आबादियाँ हैं, तो उसको हम उसका सीवरेज जो है उसमें लेके आएंगे, जिससे उस इलाके का आने वाले 100 साल तक इंशाल्लाह ये इलाका दोबारा से डेवलप हो गया ना। अच्छा, का पूरा इलाका। उससे पहले मैं आपको बता रहा था कि मैं जब चेयरमैन बना तो जब मैं इलाके में गया तो मैंने जब देखा है वहाँ पे तो कोई भी काम नहीं हुआ, लेकिन जब मैंने डॉक्यूमेंट देखता था, जब जिस महकमे से काम हुए, मेरे महकमे से काम हुए थे, तो उस महकमे में तो बड़ा कुछ हो चुका था जी, उस इलाके में बड़ी डेवलपमेंट हो चुकी है। लेकिन फिर अल्लाह का शुक्र है कि मैंने इस टाइम अपने हलके में तो 30-35 करोड़ के मुख्तलिफ इलाकों में तरक्याती काम करवाए, जिसमें गलियां, सीवरेज, पूरी हर हद तक कोशिश कर रहा हूँ कि लोग बड़ा प्यार करते हैं आपसे वहाँ पे, बड़े हार
ڈالے دیکھیں جاتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ نے سیاست کرنی ہے تو عوام میں رہنا پڑے گا. اگر آپ عوام میں نہیں رہ سکتے, آپ نے آفس کی سیاست کرنی ہے, ڈرائنگ روم سیاست کرنی ہے, تو گھر بیٹھ جائیں, کسی اور کو موقع دیں. عوام کے لیے ہی تو آپ لوگوں کو سلیکٹ کیا جاتا ہے. جی, ایک یہی مقصد تھا, یہی اسی پرپز, اسی موٹو کے ذریعے میں چل رہا ہوں کہ میں اپنے علاقے میں رہوں, اپنے لوگوں میں رہوں. میں کبھی بھی سیاسی لیڈران کے ساتھ تصویریں لگانا اپنے سوشل میڈیا پیجز پہ اور لگانا پسند نہیں کرتا. جو میرے علاقے کے جب میرے ساتھ لوگ ہوتے ہیں تو مجھے خوشی ہوتی ہے, میں ان کو لے کے آتا ہوں, ان کی لگاتا ہوں, کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ نے سیاست کرنی ہے تو عوام کی خدمت کرنی پڑے گی, عوام کے بیچ میں رہنا پڑے گا. ادروائز سیاست چھوڑ دیں, جھوٹ چھوڑ دیں, فریب چھوڑ دیں, لوگوں کو جو ہے وہ آپ سٹوریاں سنانے اور جعلی جھوٹے وعدے کرنا چھوڑ دیں. اگر آپ کام کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں, آپ نے یہ پروف کر کے دکھایا. میں یہ سمجھتا ہوں, میں کوئی ایم پی ایم این اے نہیں ہوں, لیکن میں نے ایم پی ایم این اے سے الحمدللہ بڑھ کے کام کیا اور لوگوں نے مجھے ڈبل ٹرپل پیار دیا ہے. اور میں انشاءاللہ آنے والے 1.5-2 سال ہیں, کچھ محرومیاں جو ہیں وہ بھی انشاءاللہ ختم ہونے والی ہیں, جس میں آپ دیکھیں گے انشاءاللہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں رہ گئی ہیں پورے علاقے میں وہ بھی انشاءاللہ ختم ہوں گی. ابھی کیا مسائل جو ہے وہ وہاں کے رہ گئے ہیں, یہ اتنے سارے مسائل حل کرنے کے باوجود؟ سب سے جو بڑا مسائل ہے وہاں پہ سیوریج کا. کچھ دیہات ایسے ہیں جہاں پہ گیس نہیں ہے. انشاءاللہ ان گاؤں میں بھی میں انشاءاللہ گیس کے میں نے ساری پرپوزلیں میں نے تیار کروا لی ہیں, وہ انشاءاللہ ہو جائیں گی. ایک سب سے بڑا مسئلہ جو ہے نا وہ ہے سیوریج کا. لوگوں کی جو گلیاں, انہوں نے اپنی گلیوں کے اندر جو ہے وہ پانی سیوریج کا زمین کے اندر ڈالا ہوا ہے, جس کی وجہ سے زمینی پانی گندا ہو چکا ہے. گلیوں میں پانی کھڑا رہتا ہے, اور اس سے ہٹ کے کوئی وہاں پہ ایسی جگہ بالکل نہیں ہے کہ اس گلی کا, اس محلے کا, اس گاؤں کا پانی کسی جگہ پہ ڈمپ ہو جائے. کوئی ایسی جگہ نہیں ہے, کوئی اس علاقے کا نہیں سوچا گیا. پچھلی اس بار اس ٹائم بھی وہاں پہ نون لیگ کا ایم این اے ایم پی اے, پچھلی بار بھی وہی تھا, اس سے پچھلی بار پیپلز پارٹی تھی. کسی بندے نے, کسی کینڈیڈیٹ نے, کسی لیڈران نے یہ نہیں سوچا کہ اس علاقے کے بیسک ایشو کیا ہیں, ان کو حل کیا جائے. آج اس علاقے میں مسائل کے انبار لگے ہوئے ہیں, لیکن کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ. اگر موقع ملا, اللہ پاک نے موقع دیا, لوگوں نے ساتھ دیا, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر میں ان لوگوں کے ووٹ سے الیکٹ ہو کے اسمبلی میں بیٹھا تو میں ان کو اپنے پاس نہیں آنے دوں گا, میں ان کو ان کے پاس جا کے کہوں گا کہ بتائیں میں نے آپ کا کون سا کام کرنا ہے. تو انشاءاللہ جو ابھی دیکھیں, میں ایم پی ایم این اے نہیں ہوں, لیکن مجھے اگر کوئی چیز وہاں پہ اگر بنوانی پڑتی ہے تو مجھے ایک پورا سرکل, ایک سسٹم کو فالو کرنا پڑتا ہے. اس سسٹم کے ذریعے پھر مجھے فنڈ آتا ہے. ایم پی ایم این اے کے لیے یہ ہوتا ہے کہ اس کو پرماننٹ فنڈ مل جاتا ہے, وہ پھر جہاں چاہے فنڈ لگا سکتا ہے. لیکن میرے لیے یہ ہوتا ہے کہ میں نے کوئی گلی, کوئی روڈ, کوئی چیز بنوانی ہے تو اس کے لیے مجھے 5-6 مہینے کا ایک سسٹم سرکل فالو کرنا پڑتا ہے. تو میرے لیے سب سے بڑا چیلنج یہ بھی ہے کہ میں اس چیلنج سے نکلوں, لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہم ہمت نہیں ہارتے. علاقے کے لوگوں کے لیے بلا تفریق, میں یہ نہیں سوچتا یہ پی ٹی آئی کا ہے, یہ مسلم لیگ نون سے ہے, یہ پیپلز پارٹی ہے, کس جماعت سے, کس فرقے سے. میں یہ سوچتا ہوں کہ یار یہ انسان ہے, میں اس کے کام آ سکتا ہوں. میری پارٹی, میرا لیڈر عمران خان نے کیا, ہمیں تلقین کی کہ ہم لوگوں کے کام آئیں. تو الحمدللہ علاقے میں کام کیا, ڈیلیور کر رہے ہیں, اور لوگ دیکھ بھی رہے ہیں, اپریشیٹ بھی کر رہے ہیں. انشاءاللہ جو کمیاں کوتاہیاں ہیں, لوکل گورنمنٹ کا جو ادارہ جس کے آپ چیئرمین ہیں, کمیونٹی ڈیولپمنٹ, یہ کیا کام کر رہا ہے, آپ کے حصے میں کیا چیزیں آئی ہیں جو آپ نے کرنی ہے اور آپ ان کو باحسن طریقے سے جو ہے وہ کر رہے ہیں؟ اچھا دیکھیں, یہ لوکل گورنمنٹ کا محکمہ, جیسے کہ 2015 میں لوکل گورنمنٹ کے الیکشن ہوئے تھے, تو مسلم لیگ نون کے جو دائرے ان کی حکومت تھی, تو ان لوگوں نے 2 سال تک تو اپنے لوگوں کو اختیار ہی نہیں دیے. ٹھیک ہے, جو سمجھتے تھے کہ گراؤنڈ تک جو ہے وہ جانی چاہیے. پھر اس کے بعد جب ہماری گورنمنٹ آئی تو یہ عدالتوں میں چلے گئے, انہوں نے مختلف قسم کے جا کے وہاں پہ سٹے لیتے رہے, کیسز کر دیے. انہوں نے لوکل, میں بتا دوں, لوکل گورنمنٹ کا الیکشن نہیں ہوتی ہے. دیکھیں, لوکل گورنمنٹ ایک ایسا محکمہ ہوتا ہے جو نیچے تک حکومت کرتا ہے, نیچے عوام کی ایک جنرل کونسلر سے لے کے پھر وہ پوری ایک گورنمنٹ ہوتی ہے لوکل, جو لوکل سطح پہ مسائل حل کر سکتے ہیں, ایک یونین کونسل لیول پہ. تو یہ اس میں چیزیں آ جاتی ہیں. یہ آپ کے جو کونسلر, جنرل کونسلرز ہیں, یہ آپ کے حصے میں آتے ہیں, آپ کو جو ہے وہ یہ رپورٹ کرتے ہیں؟ دیکھیں, یہ مجھے رپورٹ نہیں کرتے, اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک لوکل گورنمنٹ کا سسٹم ہوتا ہے, ادارے, کارپوریشن ہوتی ہے. آپ ڈیوٹیز لگاتے ہیں ان کی؟ جی, اس میں کارپوریشن ہوتی ہے محکمہ, جس کے اندر یہ یونین کونسل اس کے اندر آ جاتی ہیں. پھر اس میں محکمہ آ جاتا ہے LWMC کا, لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی, جو صفائی کے حوالے سے کام دیکھتی. پھر پارکنگ کے, اس میں پھر کچھ مویشی منڈیاں, یعنی کہ جو لوکل سطح پہ چیزیں ہوتی ہیں وہ لوکل گورنمنٹ ہوتا ہے. یہ بیسک ایشوز جو ہے وہ علاقے کے, اس حلقے کے, اس سٹی کے کارپوریشن. آپ کے پاس یہ پنجاب کا سارا جو ہے وہ ایریا آتا ہے,
آپ کو جی جہاں میرے جہاں پاس پہ بھی پنجاب الحمدللہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ میرے پاس جو بھی شکایت جو بھی مسائل آتے ہیں ہم اسی کیا سطح کوئی پہ اس شکایت کو سیل حل کرنے بنایا ہے کی لوکل کوشش. گورنمنٹ کے ادارے جی کے لیے؟ وہ میرا ایک آفس ایک شکایت سیل ٹائپ ہی ہے جہاں پہ جو مختلف علاقے سے مختلف سٹی سے جو مسائل کس میرے قسم پاس کی آتے شکایتیں ہیں. لے کے آ رہے ہیں لوگ؟ دیکھیں کسی کو محکمانہ مسائل ہوتے ہیں, کوئی محکمہ بات نہیں سنتا, کوئی کسی کی افسر بات نہیں سنتا, کچھ معاملے آ جاتے ہیں, کچھ لین دین کے کچھ ایشوز ہوتے ہیں, تو وہ انشاءاللہ وہ کوشش کرتے ہیں کہ میرٹ پہ جو چیز ہو رہی ہو, جو رکاوٹ جو محکمہ یا کچھ افسر ڈالتے ہیں تو اس کو ہم جو ہے وہ سارٹ آؤٹ کرتے ہیں. اچھا, اور پھر کچھ صفائی کے ایشوز ہوتے ہیں ان کو حل کرواتے ہیں. صفائی کے ایشوز تو لاہور میں تو بہت دیکھنے میں آ رہے ہیں, اب تو بقایا ایریاز الحمدللہ میں تو جو دیکھیں ہے وہ لاہور اس معاملات ٹائم ہیں. تقریب صاف ستھرا 7 لاکھ ٹن جو ہے وہ ڈیلی کا یہاں سے کوڑا کرکٹ جو ہے وہ اٹھایا جا رہا ہے لاہور میں. لاہور اس ٹائم مکمل الحمدللہ لاہور ویسٹ مینجمنٹ بڑا اچھا کام کر رہی ہے. کچھ کمی کوتاہیاں ہوتی ہیں اس کو انشاءاللہ حل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, لیکن اس ٹائم لاہور جو ہے لاہور سمیت اوورآل پنجاب میں جو ہے وہ ایک باقاعدہ کمپین سی ایم صاحب نے چلوائی ہوئی ہے, اور جو ہمارے منسٹر نے میاں مدثر صاحب بنے تو اس میں یہ کمپین چل رہی ہے کہ لاہور سمیت پورے پنجاب کو جو مین روڈز ہیں جو آبادیاں ہیں ان کو صاف ستھرا کیا جائے. اس کے لیے خاطر خواہ بجٹ بھی انشاءاللہ دے رہے ہیں ہم ان کو. اچھا, اس کے لیے ظاہر ہے کہ پانی بھی درکار ہے نا. جب آپ نے اگر یہ سڑکوں پر اتنی مٹی اور گرد صرف اوپر سے جو ہے وہ جھاڑو دے دی جائے گی, صفائی کر دی جائے گی؟ نہیں, اس میں یہ تھا جو مین روڈز ہوتے ہیں نا اس کو تو ظاہر ہے کہ صفائی اس کی صبح یہ دیکھیں جو ویسٹ مینجمنٹ کے جو لوگ ہوتے ہیں جو لیبر ہوتی ہے یہ صبح 4 بجے سڑکوں پہ آ جاتے ہیں جب لوگ سوئے ہوتے ہیں. تو جب لوگ اٹھتے ہیں یہ روڈ سڑکیں اور مطلب جو ہے وہ صاف کر دیتے ہیں, تو اس میں پانی کی اتنی ضرورت نہیں پڑتی. کچھ جگہوں پہ جب ہوتی ہے تو وہاں پہ ان کے پاس اپنے وہ واٹر پمپ بھی ہیں تو اس کے ذریعے پانی لگا کے وہ صفائی کر دیتے ہیں تاکہ کوئی جو ہے وہاں پہ مٹی نہ. اچھا, لوگوں کے صفائی کے جو مسائل ہیں اندرون شہر سے زیادہ آتے ہیں, اندرون جو گلیاں ہیں جو چھوٹے ہماری جو ہے وہ جگہیں ہیں, اب وہاں سے کس حد تک جو ہے وہ آپ کو کافی حد کم تک اس ہوئے پہ کافی حد تک جو شکایت آتی ہیں. ابھی بھی ہم نے نا ایک سوشل میڈیا ایک وہاں پہ بڑا ایکٹیو کیا ہے, منسٹر صاحب نے لگایا ہوا ہے, وقاص امجد ہے ان کو, جو سوشل میڈیا پہ جو بھی کمپین آتی ہے اس کو ودن 30 منٹ جو ہے وہ انشاءاللہ حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. پورے پنجاب کا ایک شکایت سیل بھی اس کے حوالے سے وہ چلا رہے ہیں, تو اس میں بڑا بہترین سسٹم جو ہے وہ وقاص امجد چلا رہے ہیں, جنہوں نے جو بھی کمپین ٹویٹر پہ سوشل میڈیا پہ پیجز بنا دی ہیں باقاعدہ. کوئی بھی وہاں پہ اپنی تصویریں کھینچ کے بیچتا ہے تو وہ اس کو آدھے گھنٹے میں حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ماشاءاللہ وہ بڑے اچھے طریقے سے ہم جو ہے نا اس کو لے کے جا رہے ہیں. یعنی کہ بیٹھے بٹھائے آپ تک جو ہے وہ خود بخود رسائی ہو جاتی ہے جی اس میں دیکھیں اب سوشل میڈیا کا دور ہے, اب جو ہے وہ دنیا آگے بڑھ رہی ہے, تو ہم بھی چاہ رہے ہیں کہ یہ جو لوکل سسٹم ہے اس کو بھی ہم اوپر لے کے ہیں. کوئی بھی شکایت ہو ڈیجیٹل سسٹم ہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ لوگوں کو دفتروں کے چکر نہ لگانے پڑے, لائنوں میں نہ لگنے پڑے. کوئی بھی ایشوز ہیں وہاں سے تصویر کھینچیں وہاں بھیجیں. تو ہم نے ایک ایپ بھی بنایا ہوا ہے اس میں, تو اس پہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں, اس کو پھر فوری حل کرنے کی کوشش کرتی ہیں. اچھا, یہ ایپ کیا کام کر رہی ہے اور اس ایپ میں کیا کیا جو ہے فیچرز ہیں؟ اس میں ایپ میں دیکھیں صفائی کے حوالے سے ایپ بنایا ہوا ہے کہ صفائی کی کوئی بھی شکایت ہوتی ہے تو وہ وہاں سے فوری تصویریں کھینچ کے وہ ادھر بھیج دی جاتی ہیں, تو اس سے بھی جو ہے وہ حل ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے, ہاں, تو وہ کمشنر صاحب اس کو دیکھ رہے ہیں, ڈی سی لاہور. ایپ کا کیا نام ہے اور یہ کس طرح سے جو ہے یہ صفائی کے حوالے سے اس کو ایپ کا نام رکھا ہوا ہے, تو اسی کے ذریعے یہ کام ہو رہا ہے. اچھا, ہاں جی, ٹھیک ہے. تو یہ جس طریقے سے آپ کو انڈیکیشنز ملتی ہیں کہ اگر آپ نے کوئی ڈائریکشن پہ جانا ہے تو وہ ڈائریکشن کے حوالے سے مختلف قسم کی جو ہے وہ ایپس ہیں یا جو بھی ہے میپس ہیں, اسی طرح یہ آپ کو جو ہے وہ آپ اس پہ کوئی بھی تصویر وغیرہ اپڈیٹ کر سکتے ہیں کہ فلاں جگہ پہ اتنا کوڑا یا گند پڑا ہے تو آپ اس کو جیسا صاف کروائیں. ٹھیک ہو گیا, بالکل صحیح. یہ تو ایک اچھی چیز ہے نا, یہ تو ڈیولپمنٹ میں جو ہے وہ ایک اچھی چیز آ رہی ہے. آگے آنے والا ٹائم جدید ہے. اب دیکھیں آنے والے انشاءاللہ الیکشنوں میں یہ ہے کہ آگے بلدیاتی الیکشن آ رہا ہے فروری مارچ کے مہینے میں, تو اس میں یہ ہوگا کہ لوکل سطح پہ گورنمنٹ بن جائے گی, اور پہلی دفعہ پاکستان کی ہسٹری میں تاریخ میں بہترین لوکل گورنمنٹ سسٹم آ رہا ہے, جو پرائم منسٹر صاحب نے اس کو خود مانیٹر کیا ہے, بنایا. تو اس میں یہ ہوگا کہ گراؤنڈ کی سطح تک جو ہے وہ اختیار جائیں گے, کاؤنسلر کی سطح تک اس کو پتہ ہوگا کہ میں خود بھی پاورفل ہوں, پہلے کی طرح نہیں ہوگا. تو لوکل گورنمنٹ جب نیچے حکومت ہوگی, نیچے والے لوگ پاورفل ہوں گے, ان کے پاس اختیار ہوگا, تو انشاءاللہ کام جب نیچے سے شروع ہوتا ہے تو وہ پھر اوپر مسائل نہیں آتے. اس میں یہ ہوگا کہ انشاءاللہ ڈیولپمنٹ کے کام بھی, صفائی کے کام بھی, واٹر سپلائی کے کام بھی,
جو یونین کونسل میں جو سرٹیفکیٹ بنتے ہیں، برتھ سرٹیفکیٹ، ڈیتھ سرٹیفکیٹ، اچھا، میرج سرٹیفکیٹ، صحیح، وہ سارے بھی اسی میں ہوتے ہیں. تو وہ انشاءاللہ اسی سطح پہ فوری جو ہے وہ ٹیمیں نیچے موجود ہوں گی. یونین کونسل پہ حکومت ہوگی، پنچایت سسٹم آ رہا ہے اس میں، اچھا، اور مسائل جو لڑائی جھگڑوں کے ہوتے ہیں وہ پنچایت سنا کرے گی فیصلے. تو اس میں کسی قسم کی ڈنڈی اور یہ جو پنچایت نہیں گورنمنٹ لیول پہ وہ ہوگی؟ ماری جا سکتی. جی یہ پنچایت گورنمنٹ لیول پہ ہوگی؟ جی جو یونین کونسل، اب اس میں یونین کونسل کا نام ہم نے چینج کر دیا. اس میں ہم نے رکھا ہے کہ نیبرہڈ کونسل اور ولیج ہوڈ کونسل. ٹھیک ہے، اچھا جی، ٹھیک ہاں ہے. جی. تو اس میں یہ ہوگا جو شہری علاقہ ہوگا اس میں نیبرہڈ کونسل آ جائے گی. پنجاب میں جو ہے وہ ولیج اور ہوڈ اس میں کونسل کون ہے. لوگ شریک ہوں گے جو یہ فیصلہ کریں گے؟ جو یونین کونسل جو اس لیول پہ، نچلے لیول پہ جو چیئرمین، جنرل کونسلر جو بنیں گے، وائس چیئرمین بنیں گے، تو وہ یہ ساری ٹیم وہ اس کا حصہ ہوں گی. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. وہ ایک پورا بورڈ جو ہے وہ بیٹھے وہ گا ایک اور پورا وہ ان کی فیصلہ ایک کرے گا. ٹیم جو الیکٹڈ ہوگی، وہ ٹھیک ہے. نان الیکٹڈ نہیں ہوں گے، تو وہ جیتے ہوئے ہوں گے، ساتھ ان کے سرکاری سٹاف ہوگا. تو وہ بہترین سسٹم انشاءاللہ ہوگا اور وہ خود پاورفل ہوں گے. کسی کو ایم پی ایم این اے کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. ان کے پاس ڈائریکٹ نیچے 30% فنڈ جائے گا جس سے وہ اپنے علاقے کی ڈیولپمنٹ کر سکیں گے، صفائی ستھرائی کر سکیں گے، اور ٹھیک بے ہے. شمار اس میں سہولتیں ہوں گی. اچھا حماد صاحب، کبھی جو ہے وہ آپ کے پاس لوگ بہت زیادہ شکایتیں لے کر آ گئے ہوں، بار لگ گیا ہو اور آپ سوچ میں پڑ گئے ہوں کہ اب میں کون سے کام جو ہے وہ پہلے کروں؟ یہ ڈیسیجن کیسے لیتے ہیں کہ کون سا کام پہلے ہونا ہے، یا پھر یہ ڈیسیجن پیسوں پہ ہوتا ہے کہ کس پہ کم پیسے لگتے ہیں وہ کام زیادہ وہ پہلے ہو جائے گا؟ اس میں یہ ہوتا ہے کہ میرے پاس جو بھی کمپلین آتی ہے، جو بھی بندہ میرے پاس پہنچ جاتا ہے، میں اس کو فوری جو ہے وہ متعلقہ آفیسر کو فون کر کے کہتے ہیں کہ یہ اگر میرٹ پہ تو اس کو فوری حل ہونا چاہیے. کسی قسم کا یہاں پہ جو ہے نا اس کے ساتھ کسی قسم نجائز نہ ہو. ٹھیک ہے. تو اس میں یہ اپنے محکمے کے سمیت باقی بھی کچھ ایشوز آتے رہتے ہیں، تو اس کو اسی طریقے سے حل کرنے کی فوری کوشش کرتے ہیں. ہم یہ نہیں کہتے جی آپ آ جائیں پیپر دے جائیں پھر آپ آئیں، نہیں. میری کوشش ہوتی ہے کہ جو بندہ آیا اسی ٹائم اس کو فوری سے فوری جو ہے نا وہ ریلیف دینے کی کوشش کریں، تاکہ لوگ جو ہے نا وہ پریشان ہوں. ظاہر ہے جو آپ کے پاس چل کے آتا ہے وہ کسی نہ کسی پریشانی کی وجہ سے آتا ہے. چھوٹی موٹی پریشانی ہو تو وہ نہیں آتے لوگ. جب کوئی میجر ایشو ہو تو وہ لوگ چل کے آتے ہیں. جب آپ کے پاس کچھ چل کے آتا ہے تو وہ سمجھ لیں اللہ پاک نے بھیجا ہے. تو میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ اس کو فوری ہر قسم کا جو ہے وہ ریلیف دینے کی کوشش کی جائے، تو وہ ہم انشاءاللہ کرتے بھی ہیں. اچھا، بالکل ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ یہ اتنی ساری کام، اتنی ساری چیزیں ہیں، اور اس کے علاوہ جب آپ کا فیملی بیک گراؤنڈ بھی ظاہر ہے کہ سیاسی ہے، تو اس سیاست میں آنے کا سوچا کیسے اور کس طرح سے لوگوں کی خدمت کا جذبہ لے کر آئے؟ کیا پہلے سے کوئی چیریٹی کرتے تھے، کوئی اس طرح کا جو ہے وہ سلسلہ تھا، بچپن سے کچھ دیکھا، کس طرح ہے اس طرح؟ میں بیسیکلی ایک سپورٹس مین تھا، کرکٹ کھیلتا تھا، بڑی اچھی لاہور لیول پہ بھی کھیلی ہے اور بڑا اچھا تھا کرکٹ میں. تو ظاہر ہے کہ عمران خان ہمارے ایک لیجنڈ ہیرو ہیں، تو ان کو ہم فالو شروع سے کرتے تھے. وہ بھی ظاہر ہے کہ کرکٹر تھے، ورلڈ کپ جیتا انہوں نے، تو ان سے بڑے انسپائر تھے. تو لیکن ایک اندر جذبہ تھا کہ یار علاقے کے لوگوں کے لیے کچھ کرنا تھا. کچھ سیاست کا اتنا وہ میرے اندر وہ نہیں تھا. میں سوچتا تھا کہ یار کچھ ایسی فیلڈ میں اور جائیں گے. زیادہ میرا شوق ایز اے کرکٹر ہی بننا تھا. اچھا. تو ایک میں نے این جی او بنا لی. پہ کچھ کھیلا؟ جی میں ڈومیسٹک لیول تک پہنچے نہیں ہے، بس ایسے ہی 17 سال میں ہی میں، اب میری 31 سال ایج ہے، تو میں 12-13 سال سے سیاست میں. میرا آئی ڈی کارڈ نہیں بنا ہوا تھا، تو میں پی ٹی آئی کا حصہ ہوں. تو میں نے ایک این جی او بنا لی 16 سال کی عمر میں. میں نے ساتھ اپنے کچھ بزرگ اٹیچ کر لیے، کچھ علاقے کے سارے بابے بزرگ تھے. سٹارٹ یہاں سے ہوا؟ ہاں. اس میں آج بھی میرے ساتھ وہ 12-13 سال سے ایک بابا دل نواز وہ موجود ہیں. وہ بڑا ان کے وہ مجھ سے بھی زیادہ اس کام میں ابھی بھی جوان ہیں جو میرے ساتھ تھے. اس میں باقی بھی لوگ ہیں جس طرح وہ ملک سجاد ہیں، یہ سارے لوگ. تو اس میں یہ ہوا کہ ایک این جی او بنائی جس سے ہم نے یہ سوچا کہ یار اس علاقے کے جو بھی ایشوز ہوں گے سیاست کو ایک سائٹ پہ رکھ کے جو بھی حکومت آئے گی ہم اس سے کام لیں گے. ٹھیک ہے. اچھا وہ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ میں ان لوگوں کو مختلف جو گورنمنٹ ہوتی تھی ان کے پاس بھیجتا تھا. کچھ ایم پی ایم این اے کے پاس جاتے تھے. وہ کیا کرتے تھے کہ انہوں نے اپنے ڈیرے پہ چائے بنا لینی کافی ساری، جو لوگ جانے ان کو چائے سے پلا کے باتیں سنا کے واپس بھیج دینا. تو انہوں نے آ کے کہنا جی سر وہ ایسے ہوا سارا کچھ، لیکن کام 0/0. تو خیر ہم کوشش کرتے رہے اپنے توسط سے، کوئی بجلی کے کام، کچھ گیس کے کام، کچھ سوشل کام لوگوں کے جتنے ہو سکتے تھے ہم آپس میں ڈونیشن اکٹھی کر کے ان کو حل کرنے کی کوشش کرتے تھے. یا آپ اپنے علاقے میں کرتے تھے؟ جی. لیکن پھر دوستوں نے مشورہ دیا، کسی نے مجھے، میرا ایک دوست نے مشورہ دیا کہ یار آپ یہ کسی پولیٹیکل پلیٹ فارم پہ آ کے کریں. اچھا. تو میں نے سوچا کہ یار پولیٹیکل پلیٹ فارم تو ہم ظاہر ہے کو ہم جیسا ہوگا تو ہم اس کے ساتھ اٹیچ ہوں گے. تو پی ٹی آئی سے بہتر تو ہمارے پاس کوئی آپشن ہی نہیں تھی، حالانکہ تب اپوزیشن تھی.
تو ہم اس کا میں اس کا حصہ بنا, میری ٹیم اس کا حصہ بنی. پھر وہ دن گیا اور آج کا دن گیا, میں نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا اور پی ٹی اے کے پلیٹ فارم پہ کھڑا رہا. تب بھی جذبہ یہی تھا کہ لوگوں کی خدمت کرنی ہے, تو وہی جذبہ آج بھی قائم ہے, بغیر اسمبلی میں جانے کے بغیر وہ آج بھی لوگوں کے کام آ رہے ہیں. جو مسائل ہم 2018 سے پہلے ان لوگوں کے پاس بیچتے تھے اپنے لوگوں کو یہ کروانے کے لیے, 2018 میں جب گورنمنٹ آئی تو وہ انہی محکموں کا میں چیئرمین بن گیا. اللہ پاک نے مجھے بنا دیا کہ بھائی تو بڑا بولتا تھا, اب خود آ جاؤ. میں آ گیا ہوں. تو میں نے الحمدللہ میں نے اپنی سوچ سے زیادہ اور اپنی لوگوں کی توقعات سے زیادہ وہاں پہ ہم نے کام کیے, اور جو مسائل ہم ان کو بتاتے تھے وہ مسائل ہم نے, اللہ پاک نے ہمیں موقع دیا, ہمیں توقع دیا, ہم نے اپنے ہاتھوں سے وہ حل کیے. بات بتائیے گا حماد صاحب, ان پروسیس جب آپ یہ سارے کام کر رہے تھے, ترقیاتی کام آپ کے چل رہے تھے, تو آپ کا ایک سویر قسم کا ایکسیڈنٹ ہوا جس نے آپ کی لائف کو یکدم تبدیل بھی کیا, کیونکہ وہ ایسا ایکسیڈنٹ تھا کہ جس میں آپ کی گاڑی مکمل طور پہ تباہ ہو گئی تھی, اور آپ جو ہے وہ میرا خیال ہے آپ کا بازو فریکچر ہوا تھا. جی اچھا, اس میں بھی میں یہ کیا مطلب, یہ کوئی دشمنی یا کوئی ایسی بات تو نہیں تھی, یہ خود بخود ایسا ہوا؟ یہ آپ نے بات کر دی, اس میں بتاتا ہوں. وہ بھی ایک دوست میرا بڑا اچھا دوست ہے, وہ بھی اس کا ایک ذاتی کام تھا, کیونکہ میں یہ بھی آپ کسی کا کام کرنے جا رہے تھے, کسی کے کام کرنے لیے گئے تھے, کوئی میرا اس میں ذاتی نہیں تھا. اور میں زیادہ کوشش کرتا ہوں کہ سفر نہ ہی کیا جائے دور شہروں کا, حالانکہ وہ ہم گئے تھے ڈی جی خان, ٹانگ شہر تھا وہاں پہ. ٹھیک ہے. تو وہ دوست کا کام تھا, پولیس نے اس کو بڑا تنگ کیا تھا, وہاں سے آ کے کچھ ایسے ایشوز تھے. انہوں نے مجھے کہا, اس دوست نے مجھے کہا کہ بھائی آج میرے پہ موقع ہے, اگر آپ میرے ساتھ نہ گئے تو پھر یہ وہ دوستیوں میں ظاہر ہے کہ بندے کو مان ہوتا ہے. تو اس نے اس ایمان سے کہا, میں نے کہا بھائی میں آپ کے ساتھ جاؤں گا جہاں بھی جانا پڑے. پہلے ہم پشاور گئے, وہاں پہ ہم ملے آئی جی صاحب سے, پھر آگے ڈی پی او ڈی جی خان سے ملے, ڈی آئی خان سے. اور آپ کو نہیں پتا کہ کتنا بڑا حادثہ آپ کا انتظار کر رہا ہے. ہمیں نہیں, اب دیکھیں ہم تو لوگوں کے ساتھ ان کی خدمت کے لیے چلے گئے ساتھ بھی. جی اگر میرے جانے سے یا میرے کہنے سے اگر اس کا مسئلہ, اس کی پرابلم حل ہو سکتی ہے, اس کو سکون مل سکتا ہے, تو بھائی مجھے کیا مسئلہ ہے. چلے گئے تو وہاں پہ معاملہ الحمدللہ حل تقریباً ہو چکا تھا, 70-80% حل ہو گیا. تو وہاں سے جب نکلے تو میں نے سوچا کہ اب جو ہے ہم گلگت بلتستان کا, وہاں پہ الیکشن چل رہا تھا گلگت میں. اچھا. تو پھر پلان یہ بنا کہ 11 نومبر کی یہ بات تھی پچھلے سال کی, تو 14 کو وہاں پہ الیکشن تھا گلگت میں. تو ہم ٹانگ سے نکلے, تو ٹانگ سے ہم گلگت کی طرف جا رہے تھے. تو ٹانگ شہر سے ابھی ہم ڈی آئی خان کی جو ایک جی ٹی روڈ ہے جو پشاور جاتا ہے, تو اس سے تھوڑا سا ہم پیچھے تھے. تو گاڑی کیونکہ میں ڈرائیو کر رہا تھا اور ساتھ میرے دوست تھا, ہم نے تو وہی والا, تو ہم نے یہ کیا کہ کیونکہ سڑک بھی ایسے ہی کوئی رش نہیں تھا, سنگل سادہ سڑک تھی. ٹھیک ہے. تو کوئی سپیڈ بھی اتنی زیادہ نہیں تھی, 100 کی سپیڈ تھی شاید غالباً. اچھا. تو ایسے ایک موڑ آیا, تو اس میں جو ہے وہ گاڑی میں نے ایسے ٹرن کی, سامنے سے ٹرک آ رہا تھا, ایک دم سے ٹرک نکلا. تو میں نے اس کو تھوڑی سی نا ایک دم, مجھے دوست نے کہا یار وہ ٹرک آ گیا سامنے سے, مجھے نہیں پتا چلا. میں نے بریک لگانے کی کوشش کی, گاڑی میری جو ہے وہاں پہ وہ گھوم گئی, اور اس کے بعد نیچے شاید فٹ پاتھ پہ لگی, فٹ پاتھ پہ, تو نیچے ایسے نیچے گر گئی کھائی میں. تو کوئی 7-8 جو ہے وہ اس کی وہ الٹ بازیاں لگتی رہیں, اور مجھے نہیں پتا کیا ہوا کیا نہیں, گاڑی مکمل تباہ ہو گئی, کوئی ہوش نہیں, کوئی کچھ نہیں تھا. جب گاڑی جا کے ایسے کوئی روڈ سے تقریباً 100 میٹر غالباً 150 میٹر آگے ایسے جاتی رہی, وہاں پہ جب گاڑی گئی تو وہ الٹی تھی, ٹائر اس کے اوپر تھے. تو پتہ نہیں لوگ کہاں سے نکلے, وہ میدانی علاقوں میں, تو انہوں نے آ کے ہمیں نکالا. تو میں جب نکلا ہوں تو وہ دوست سامنے, میں نے اس کو کھڑا پایا, خوش ہوا, میں ہوش میں تھا لیکن اتنی ہوش نہیں تھی کہ ہوا کیا. جب نکلے تو میرے یہ بازو جو لیفٹ سائڈ کا, یہ ایسے دونوں ہڈیاں اس کی ٹوٹ چکی تھی, ایسے لمک رہا تھا. تو اس لوگوں نے نکالا, تب گرم ہوتا نہیں پتہ چلا. تو زمین پہ مجھے انہوں نے اٹھائے رکھا. پھر وہاں سے تقریباً 40 کلومیٹر آگے ڈی اے خان ہاسپٹل تھا, وہاں سے ہمیں وہ ایک وہ ہائیسٹ ٹویوٹا آیا, اس میں بٹھا کے ہمیں لے کے, کیونکہ ایمبولینس بھی وہاں پہ ایسی نہیں تھی, کچھ چیزیں نہیں تھیں. اور آپ کے دوست کو بھی چوٹیں لگی؟ نہیں, وہ اللہ کا شکر ہے اس کو نہیں لگی, وہ بچ گئے. گاڑی مکمل طور پہ مان صاحب میں نے خود دیکھی, تباہ ہو گئی. ایسی گاڑی میں جو لوگ بیٹھے ہوں اور فرنٹ سیٹ پہ بیٹھے ہوں, ان کا بچنا انتہائی مشکل ہوتا ہے. لیکن دیکھیے کہ اچھی کاز کے لیے جب انسان اپنی نیت کی جو ہے اس سے نکلتا ہے تو پھر اللہ کیسے مدد کرتا ہے اور اللہ کیسے بچاتا ہے. میں نے اصل میں یہ بات کرنے کا مقصد یہ تھا
لوگوں کو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اتنے سویر قسم کے ایکسیڈنٹ سے آپ گزرے ہیں کہ وہ موت کو بندہ دیکھ کر جو ہے وہ واپس جو آیا ہو اس کو پھر ڈر تو کسی بات کا نہیں رہتا، لیکن یہ آپ کی نیکی تھی جس نے آپ کو بچا دیا۔ دیکھیں اس پہ بالکل آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں، میں خود ڈرائیو کر رہا تھا، دیکھیں جب بندہ، اور میں نے کوئی بیلٹ بھی نہیں پہنا ہوا تھا کہ بندے کو کچھ اس سے بچت ہو جائے، اور سامنے ٹرک تھا، وہ میں آج بھی حیران ہوں کہ گاڑی ٹرک میں کیوں نہیں لگی، اللہ نے وہ کیونکہ بالکل وہ اتنی سپیڈ سے تھا کہ گاڑی ایک سائٹ پہ گر گئی اور ٹرک کا نہیں پتا چلا، اگر وہ ایک ذرا سی بھی ٹچ ٹرک کو ہو جاتی تو گاڑی تو ویسے بھی تباہ ہو گئی، لیکن وہاں پہ لگتی تو شاید یہ، میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو ایک ماں باپ کی دعائیں ہوتی ہیں، لیکن جو میں نے لوگوں کی بے تحاشا دعائیں میرے ساتھ تھی، جن کے میں نے کام کیے ہیں اور جن کے ساتھ جا رہا تھا، تو یہ اللہ پاک کی ایک میرے لیے دوسری زندگی تھی جو مجھے انہوں نے موقع دیا۔ بالکل صحیح۔ اور میں یہ اللہ پاک کا جتنا بھی شکر ادا کروں اپنے ماں باپ کا اور اپنے جو میرے لوگ ہیں علاقے کے جن کے میں نے کام کیا، انہوں نے بے تحاشا دعائیں دی، بے تحاشا لوگوں نے پہلے بھی دعائیں دیتے تھے، اس کے بعد بھی دی، ہاسپٹل میں جس طریقے سے لوگ آئے، میری لیڈرشپ، میری قیادت، سب نے ماشاءاللہ بڑا اس سے پیار دیا، اور اس میں یہ تھا کہ میں، دیکھیں آپ نے بات نیت کی تھی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ پاک نیتوں کو ہی پھل لگاتا ہے، بالکل ایسے، اور میری یہ کوشش ہے، دیکھیں ایم پی اے ایم این اے بن کے کوئی بندہ، کوئی اس کے سینگ نہیں نکل آتے، اور اللہ پاک نے اس سے بڑھ کے عزت دی ہے، جی بالکل اس سے بڑھ کے کیے ہیں، اور لوگ جو میرے علاقے میں، میرے حلقے کے لوگ جو مجھے پیار دیتے ہیں، اور میں ان کو سلوٹ پیش کرتا ہوں۔ میں نے ابھی حالیہ پچھلے دنوں میں 7 نومبر کو میں نے ایک بلدیاتی ورکر کنونشن کرایا، اور میں نے 2 ہال بک کروا کے پارٹی لیڈرشپ وہاں پہ آئیں، تو جس طریقے سے اس دیہاتی علاقوں میں لوگ نکلے، کوئی 7-8 ہزار لوگ اس کنونشن میں، جتنے لوگ اندر تھے باہر اتنے بھی باہر ہی تھے، تو ان لوگوں نے بھی پیار دیا، میرے ساتھ کھڑے ہوئے میری ایک آواز پہ، تو میں ان کا بھی بے حد شکر گزار ہوں جس طریقے سے لوگ پیار کرتے ہیں۔ تو یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگوں کے آپ کو دل جیتنے چاہیے، لوگوں کے ساتھ آپ کو فیئر ہو کے چلنا چاہیے، ان کی بات سننی چاہیے، کام سارے نہ ہونے والے ہوتے ہیں، نہ سارے ہو جاتے ہیں، جب آپ ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، میں سمجھتا ہوں کہ کسی کو آپ حوصلہ ہی دے دیں تو اللہ پاک اس سے بھی راضی ہو جاتا ہے، اور میں الحمدللہ اس مقصد سے، اس کاز سے جو ہے وہ لوگوں کے کام کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ جب یہ نئی زندگی ملی ہے آپ کو، اس زندگی میں فیصلہ کیا کیا اپنی ذات کے ساتھ کہ اب مزید آگے کیسے چلنا ہے، اور کس طرح کی پلاننگز، ڈیولپمنٹس جو ہیں وہ لوکل گورنمنٹ کے ادارے کے ساتھ آپ کی جو ہے ایسوسیٹ ہے؟ اس سے پہلے لوکل، میں تو میرے پاس ہاؤسنگ کی منسٹری تھی، لوکل گورنمنٹ تو میرے پاس 3 مہینے ہوئے آئے میرے پاس، تو جذبہ وہی تھا کہ جس طریقے سے کام پہلے کر رہے تھے اسی طریقے سے آگے بڑھ کے کرنا ہے، اور اللہ پاک کا شکر ادا کرنا ہے۔ ڈیولپمنٹس پہ کافی چیزیں کی، بلکہ جو آپ کے پچھلے میرے ساتھ انٹرویوز تھے وہ اسی حوالے سے تھے۔ ہاں جی۔ تو اب جو ہے وہ اس میں جب چینجنگز آئیں اور آپ یہاں پر آئے، اب آگے کیا فیصلہ کیا آپ نے؟ نہیں، اب انشاءاللہ میری کوشش یہی ہے کہ آگے بھی جس طریقے سے پہلے کام کرتا رہوں، اس آگے بھی جو ہمارے پاس اس گورنمنٹ کا 1.5 سال رہ گیا، 1.25 سال، تو اس میں بھی مزید جو پیچھے، میں بیسیکلی اپنا مقابلہ اپنے ساتھ رکھتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں کہ میں نے آج جو کام کیا ہے میں کل اس سے بہتر کروں، میں اسی مقصد سے ایک دن جو ہے وہ لے کے چلتا ہوں کہ میں نے پیچھے جو کر دیا میں آج اس سے بہتر کرنا ہے، تو اسی مقصد سے جاتا ہوں۔ تو الحمدللہ میں اس میں بڑا خوش بھی ہوں کہ بڑے اچھے طریقے سے ہمارے معاملات ہو رہے ہیں جس طریقے سے۔ تو اچھا، آپ نے گیس کے مسئلے کے حوالے سے بات کی، آپ کا جو حلقہ آتا ہے پی پی 155 نا، تو اس علاقے میں گیس کے مسائل جو کافی عرصے سے چلتے تو آ رہے ہیں، ابھی ان پروسیس کیا ان سردیوں میں آپ نے ان کے لیے کچھ خاص انتظام کرنے کی کوشش کی، یا یہ ایک ہیوج پروجیکٹ ہے اور اس پہ کافی ٹائم آنے والا ہے؟ اچھا، اس میں یہ ہے کہ جو جی ٹی روڈ کے اوپر کچھ آبادیاں ایسی ہیں جن کے گیس کے پریشر کا ایشو ہے، تو اس کو ہم حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہاں پہ جو پرانی لائنیں پڑی ہوئی تھی تو ان کو ہم چینج کروا رہے ہیں۔ اچھا، وہاں سے نئی کام شروع ہو گیا؟ جی وہ نہیں، وہ انشاءاللہ 3 سے 4 مہینے بعد شروع ہو جائے گا۔ 3 سے 4 مہینے، مطلب یہ سردیاں ان کو بھی ایسے ہی نکالنی پڑیں گی؟ جی انشاءاللہ اس پہ کوشش تو ہماری یہ ہے کہ اس کو جلدی سے جلد کر لیں۔ تو اس میں یہ کہ جب پرانی لائنیں جو پڑی ہوئی ہیں اس میں لیکیج بھی ہے، کچھ چیزیں بھی ہیں، تو اب ہم نئی لائنیں ڈلوانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ڈیمیج ہو جاتی ہیں بیچ میں، کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں، تو وہ جب چینج ہو جائیں گی تو اس میں پھر آنے والے دنوں میں جو ہے وہ انشاءاللہ امید ہے کہ یہ ایشوز حل ہو جائیں گے، اور جن علاقوں میں گیس نہیں ہے ان کی ہم گیس لائنیں ڈلوانے کی پوری کوشش کر رہے ہیں، اور میں نے 20 سے 25 کلومیٹر جیسے پہلے ڈلوائی کتنا وقت درکار ہوگا ان گیس لائنز کو جو ہے وہ لوگوں تک گیس پہنچانے میں؟ جیسے آپ نے کہا کہ 3-4 مہینے بعد۔ دیکھیں میں یہ بتاتا چلوں آپ کو کہ کیونکہ مجھے کوئی بھی کام کروانے کے لیے ایک سرکل کو، ایک سسٹم کو فالو کرنا پڑتا ہے، کیونکہ اس میں یہ ہے کہ مجھے یہ نہیں ہے کہ میرے پاس فنڈز آئے ہوئے ہیں، میں محکمے سے کہوں مجھے یہ فنڈ پکڑیں آپ کے پاس آ جاتے ہیں، آپ میرا کام شروع کروائیں۔
تو مجھے ان کی باقاعدہ ایک منظوریاں لینی پڑتی ہیں. اس میں ایک سسٹم ہے. اب کیونکہ گیس اور وابڈا یہ وفاقی محکمے ہوتے ہیں تو یہ اسلام آباد سے کرنے پڑتے ہیں. رائٹ. تو میرے کچھ جو بڑے پروجیکٹ گیس کے ہیں وہ تو انشاءاللہ اسلام آباد سے حل ہو رہے ہیں. وہ آنے والے مہینے 1.5-2 مہینوں میں انشاءاللہ امید ہے کہ اس کا کام شروع ہو جائے گا. یہ جو میں نے آپ کو بڑی لائنوں کی بات بتائی جو جٹی روڈ پہ جو چینج کروانی ہے تو یہ کیونکہ بڑا پروجیکٹ ہے اس پہ تھوڑا ٹائم لگنا ہے. لیکن اس سے ہٹ کے جو چھوٹی چھوٹی لائنیں ہوتی ہیں وہ جو گلی محلوں کے گلیوں کے اندر جانی ہوتی ہیں وہ لاہور میں حل ہو جاتی ہیں. تو وہ روٹین میں ہمارے کام چل رہے ہیں. تو بجلی کے حوالے سے میں نے تقریباً ہمارے 100-150 میں نے ٹرانسفارمر چینج کروائے جو 50 سے 100 پہ 100 والے کو 200 پہ کیا. پھر نئی وہاں پہ کچھ آبادیاں بنی تھیں ان کو بجلی کی دی. تو اس طریقے سے جو بھی ایشوز باقی رہ بھی گئے انشاءاللہ ان کو بھی حل کریں گے. اگر ہر چیئرمین اپنے حلقے میں اسی طرح کام کرنا شروع کر دے, ہر کونسل اور ہر جنرل کونسلر اور ہر بندہ, ہر ایم پی اے, ہر ایم این اے جو ہے وہ لوگوں کے مسائل ایسے ہی حل کرنا شروع کر دے تو پھر تو لوگوں کے مسائل رہیں نا. بالکل میں یہ سمجھتا ہوں. تو پھر غلطی کہاں آ رہی ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں دیکھیں اصل میں نا لوگ میں جو میرا ایک اپنی سوچ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بندہ اگر الیکشن جیتا ہے لوگ اس کو الیکشن دے جتوا کے اگر اسمبلی میں بھیجتے ہیں تو وہ جو ایم پی ایم این اے ہوتا ہے نا, جو ایم پی ایم این اے جیتتا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اس علاقے جس علاقے سے جیتا ہے وہ ان کا نوکر بن چکا ہوتا ہے, وہ نوکر ہوتا ہے. لیکن یہاں پہ ٹرینڈ کیا ہے کہ جو جیت جاتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں حاکم بن گیا ہوں, جن لوگوں نے مجھے جتوایا وہ محکوم بن گئے. تو اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. میں اگر مجھے موقع ملا تو میں جس طریقے سے اب نواز شریف صاحب نے ایک نعرہ لگایا تھا کہ جی ووٹ کو عزت دیں, وہ ووٹ کی عزت کسی اور سے مانگتے تھے جن کے ذریعے وہ حکومت میں آئے اور وہ سسٹم کا حصہ بنے. لیکن میں چیز اپنی لینا دینا نہیں ہے, ہم تو بات کرتے ہیں ایک عام آدمی کی, ایک عام آدمی کے مسائل کی. ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں نون لیگ نے کیا کیا, یا ہمیں اس چیز سے لینا دینا ہے کہ اب ہماری زندگیاں کیسے تبدیل ہوگی اور اب یہ تبدیلی ہماری زندگی میں کیسے آئے گی کہ ہم لوگوں کے مسائل حل کرنے میں کامیاب ہو جائیں. جی میں وہی بتا رہا ہوں جب آپ کی سوچ کا فرق ہوتا ہے, جب آپ کی سوچ ایسی ہوگی تو آپ آٹومیٹیکلی کام کریں. دیکھیں میں نہیں یہ کہتا کہ مسلم لیگ ساری بہت بری, اس میں اچھے لوگ بھی ہوں گے, پی ٹی آئی میں بھی اچھے برے لوگ ہیں, یہ چیز میں اس کو ایک سائڈ پہ رکھ رہا ہوں. لیکن میں یہ جو آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں نا کہ ووٹ کی عزت کی جو میں نے بات کی کہ اگر میں اپنے علاقے سے اپنے یونین کونسل اپنے پی پی این ایس الیکشن جیت کے اگر اسمبلی کا حصہ بناؤں نا, میں اگر ان کے پاس جا کے ووٹ مانگ سکتا ہوں, لے سکتا ہوں نا, تو میرا رائٹ بنتا ہے کہ میں ان کے پاس جا کے ان کے کام کروں. یہ ووٹ کی عزت ہوتی ہے. تو میری یہ سوچ ہے کہ اگر میں جیتوں گا تو میں انشاءاللہ جس طریقے سے ان کے پاس ان کے گھر جا کے ووٹ لینے کی کوشش کروں گا, لیے ہوں گے تو میں ان کے پاس جا کے بتاؤں گا کہ بھائی بتائیں کون سے کام آپ کے پہلے کریں. صحیح بات. تو یہ چیز یہ جذبہ ہر ایک کے پاس ہونا چاہیے. میں اپنے آپ کو روایتی سیاستدان نہیں سمجھتا, میں نے جو چیزیں سیکھی ہیں, میں ایکسٹرنل پولیٹکس میں نے کی ہے, تو میرے اندر جو جذبہ, میں نے جو پرائم منسٹر کو عمران خان کو فالو کیا ہے وہ میرے لیجنڈ ہے, ہیرو ہیں, تو میں نے جو چیزیں ان سے سیکھی ہیں جو فالو کیا میں وہ جذبہ لے کے بڑھتا ہوں. میں دوسرے لوگوں کو بھی دیکھتا ہوں تو میں ان چیزوں کو ایک سائڈ پہ رکھتا ہوں. یہ میری اپنی سوچ ہے. اگر مجھے اللہ نے موقع دیا, لوگوں نے ساتھ دیا تو انشاءاللہ ایریاز میں جس ایریا میں آپ کام کر رہے ہیں, جو یا ایریاز آپ کے حصے میں آتے ہیں یا لوکل گورنمنٹ کا یہ ادارہ جو آپ کے حصے میں آتا ہے جس میں صفائی ستھرائی کے معاملات ہیں, وہاں کچھ عرصہ پہلے یہ بھی بات تھی کہ لوگوں کو جو ہے وہ سیلریز ٹائم پہ نہیں جا رہی. WMC کی بات کر رہی ہوں اس ادارے کی, تو اس کو کس حد تک جو ہے ریفارمز لے کر آئے ہیں؟ اس میں سیلریز کے تو اب کوئی ایشو نہیں, ان کو بینک سے سیلری ملتی. پہلے ہوتی تھی کہ ان کو ایک کسی کچھ ٹائم پہلے یہ ایشو چل رہا تھا, اب کس حد تک آپ نے اس پہ کنٹرول کر لیا؟ کوئی ایشوز نہیں ہے. ان کے جو بھی اس میں LWMC کا ملازم ہوتا ہے تو اس کو وایا بینک جو ہے وہ سیلری مل جاتی ہے. یہ اب تو کوئی ایسا ایشو نہیں. پہلے کہا جا رہا تھا کہ ملازم جو ہے وہ اس میں بھرتی نہیں کیے جا رہے مزید, جبکہ ضرورت زیادہ کی ہے. میں بتاتا ہوں, یہ آپ نے بات بڑی اچھی کی. ابھی آج سے 4 دن پہلے 1000 LWMC لاہور میں بندہ جو ہے وہ اس کو بھرتی کیا گیا, جو ہم نے یہاں پہ بوگس جو بھرتی ہیں جو مختلف یونین کونسل زونز میں کام کرتے ہیں, ہم ان کو ایڈریس کرنے لگے, ان کو سائڈ لائن کریں گے, اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں مزید جو ہے وہ LWMC میں لوگ ہم رکھ رہے ہیں. تو لوگوں کی جو ہے وہ ہمیں شارٹیج اب بالکل نہیں ہے. انشاءاللہ لوگ جو بھرتی ہو رہے ہیں, ظاہر ہے کہ اس ٹائم لوگوں کو جابز بھی چاہیے. ان کو کیا فیسیلیٹیشنز ملتی ہیں جب یہ آپ کے اس ادارے کے ساتھ جڑتے ہیں؟ دیکھیں جاب یہ فیسیلیٹیشن تو یہ ہوتی ہے کہ کام کرتے ہیں, ان کو گورنمنٹ پے کرتی ہے, بس دیٹس اٹ. ان کو بنیادی جو سہولتیں دی جاتی ہیں وہ فری آف کاسٹ ہوتی ہیں ادارے کی طرف سے؟ بنیادی سہولتیں یہی ہوتی ہے کہ اگر کوئی بیمار ہے, اگر کوئی کسی کا کوئی اللہ نہ کرے کوئی اس کو کوئی سویر ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے یا کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں تو وہ ظاہر ہے کہ ان کی انشورنس ان کی چیزیں وہ گورنمنٹ پھر وہ متعلقہ اس کو محکمہ
اس کو جس حد تک ہو کہا سکتا جاتا ہے ہے ان چیزوں میں بھی بڑی تاخیر ہے. نہیں اب اس تھوڑا میں دیکھیں ڈیجیٹل میں ابھی بتاؤں دیکھیں لیٹسٹ کیا لے کر آ رہے ہیں اس میں؟ سسٹم کو بدلنے کے لیے ٹائم تو لگتا ہے لیکن ہم نے یہ ساری چیزیں پلان کی ہوئی ہیں, اس میں کر بھی رہے ہیں, کافی حد تک ہم نے بہتر کر بھی لیا. لیکن اب تو الحمدللہ جو ہے وہ ہمارے پاس 3 مہینے ہوئے کیونکہ لوکل گورنمنٹ کا محکمہ ہے تو ہم اس کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ٹائم لگے گا لیکن ہماری جو سوچ ہے, ہمارا جو پلان ہے, مجھے لگتا ہے یہ بڑا سوچ سمجھ کے یہ ادارہ آپ کو دیا گیا ہے تاکہ اس کی ڈیولپمنٹ کے لیے بھی آپ جلد سے جلد, کیونکہ آپ ذرا تھوڑے سے ایکٹیو کارکن ہیں تو آپ ذرا جلدی اب ہماری انشاءاللہ یہ کوشش یہ ہے کہ جلد سے جلد جو ہے لوکل گورنمنٹ کا الیکشن ہو جائیں تاکہ جو بیسک چھوٹے چھوٹے ایشوز نیچے رہ گئے ہیں تو وہ لوگ جو عوامی نمائندے نیچے عوام ان کو الیکٹ کرے گی تو وہ خود مسائل اپنے حل کریں. ان کو ہم خود امپاور کر رہے ہیں, جو عمران خان صاحب کا ایجنڈا بھی تھا, تو جب وہ خود امپاور ہو جائیں گے تو وہ اپنے مسائل خود حل کریں گے. اچھا, صاف پانی کے مسائل بہت زیادہ ہیں پورے لاہور میں ہی ہیں, کہاں کوئی ایک ایریا اسپیسیفک تو ہم اس کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کر سکتے. صاف پانی کی قلت بہت زیادہ ہے. آگے آنے والے ٹائم میں جو ہے وہ پانی کی قلت کے حوالے سے بھی بہت سارے مسائل جو ہے وہ سامنے آ رہے ہیں. اس کو بھی کنٹرول کرنے کے لیے کوئی ایکٹیویٹیز یا کوئی ڈیولپمنٹس کے حوالے سے جو ہے وہ کام کیا جا رہا ہے, کیونکہ جس ایریا سے آپ کا تعلق ہے, جو آپ کا حلقہ ہے, وہاں صاف پانی کے بے تحاشا مسائل ہیں جس سے بے تحاشا بیماریاں ہیں, صحت کے بنیادی مسائل ہیں, وہاں خوراک کے بنیادی مسائل ہیں. یہ سڑکیں بن گئی, یہ جو ہے وہ گیس آ گئی, بجلی آ گئی, یہ بھی بنیادی چیزیں ہیں. لیکن اس سے بھی زیادہ وہ کھانا پینا ہے جو وہاں کے لوگ کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں, جو بیماری وہ اپنے اندر منتقل کر رہے ہیں. اس کی صفائی اور ستھرائی کے لیے کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیں یہ آپ نے بڑی اچھی, ویسے آپ نے میرے سے زیادہ ریسرچ میرے حلقے کی ہوئی ہے, لیکن میں ایک آپ کو بات بتاتا چلوں. میری ہر چیز پہ نظر ہوتی ہے. دیکھیں ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ جب حلقے میں نے آپ سے پہلے بات بتائی کہ اس علاقے میں سیوریج نہیں, تو پانی جب زمین کے اندر جائے گا تو زمینی پانی گندا ہو چکا ہے وہاں پہ. اچھا, اس میں یہ تھا کہ کچھ فلٹریشن پلانٹ لگے ہوئے تھے, لیکن اب کیونکہ سی ایم صاحب نے ایک آب پاک اتھارٹی بنائی ہوئی ہے جس سے ہم فلٹریشن پلانٹ لگا رہے ہیں ہر حلقے میں. ٹھیک ہے, تو جو ہر حلقے کے جو زیادہ جس میں ہیپاٹائٹس بی سی کے کچھ کیسز وہاں پہ رپورٹ ہوتے ہیں تو اس میں کر رہے ہیں. آلریڈی چیریٹی کے ذریعے بھی وہاں پہ انشاءاللہ کام ہو رہا ہے, تو گورنمنٹ کی سطح پہ بھی یہ کام شروع ہو چکا ہے. جی وہاں پہ پلانٹ لگ رہے ہیں جس میں آب پاک اتھارٹی کے حوالے سے. تو میرے حلقے میں بھی انشاءاللہ ہم کوشش کریں کہ 20 سے 25 میں نے ایسے پوائنٹ جو میں نے دیکھے ہوئے ہیں جہاں پہ ہم یہ پلانٹ انشاءاللہ آنے والے کچھ دنوں میں کچھ 1.5-2 مہینے تک وہاں پہ شروع ہو جائیں گے. ایک سسٹم ہوتا ہے, اس کا بجٹ بھی آ چکا ہے, ساری چیزیں, تو وہ بھی انشاءاللہ ہم کریں گے. ظاہر ہے کہ یہ ایک بیسک نیڈ ہے. ایک بچہ جب ایک ماحول جس کو ایک بچہ پیدا ہوتا ہے وہ گلی محلے میں جب اس کو صاف ستھرا ماحول نہیں ملتا تو اس کی مکمل گروتھ نہیں ہوتی. جب گروتھ نہیں ہوتی تو وہ بچہ وہ آگے بڑھ نہیں سکتا, اس کو مکمل سہولت نہیں ملتی. صاف پانی, خوراک کی آپ نے بات کی, تو جب ماحول صاف ہوگا, ساری چیزیں صاف ہوگی, تو یہ ایک سب سے بیسک چیز ہوتی ہے جس سے وہ ہم ہر حد تک کوشش کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ وہاں پہ لوگوں کو دی جائیں, تو کچھ ہم انشاءاللہ وہ ہو بھی رہے ہیں. کیونکہ یہ تو بنیادی مسائل جو ہے اس پہ امپلیمنٹیشن جو ہے وہ سب سے پہلا رول ہے. جی کہ آپ جس علاقے جس جگہ پر رہتے ہیں, ایک تو صفائی ستھرائی کے بندہ جہاں پہ بیٹھتا ہے وہاں صفائی کر کے بیٹھتا ہے. دیکھیں اب میں اس میں بتاؤں, اب انشاءاللہ حلقے کے جو میری حلقے کی عوام ہے PP 155 کی, ان کو یہ سمجھ آ چکی کہ ہمارے اس حلقے میں جو لیڈران تھے پچھلی گورنمنٹ کے اور پچھلی دوسری جماعتوں کے, انہوں نے کس حد تک اس حلقے کو نوچا گیا, لوٹا گیا, تو ان کو سمجھ آ گئی. انشاءاللہ اب مجھے وہ موقع دیں گے انشاءاللہ, تو آپ دیکھیں گے پھر آپ کے ساتھ میں ایک پروگرام کروں گا, اور میں آپ کو یہ دعوت بھی دوں گا کہ آپ میرے حلقے میں آئیں اور آپ لائیو پروگرام کریں, اور میں آپ کو بتاؤں کہ ہم کس حد تک اس علاقے میں جو پہلے کیا تھا اور اب کیا ہے, تو انشاءاللہ آپ کو نظر آئے گا تبدیلی, جو اصل تبدیلی تھی وہ نظر آئے گی. دیکھیں اس پہ ہم نے یہ کیا ہے, ایک حلقے میں ہم نے یہ بھی کیا, صحت کارڈ دیے, جس طریقے سے احساس پروگرام ہم نے شروع کیا وہاں پہ, تو احساس پروگرام کے ذریعے 45 میرے سوال اسی حوالے سے ہیں. جی اس میں یہ کہ 45 قسم کی جو ہے وہ عمران خان صاحب نے ایک سہولتیں دی, جو دنیا میں 4تھے نمبر پہ یہ احساس پروگرام چل رہا ہے, جو پاکستان کا پروگرام آیا جس میں 10 لاکھ تک ہر بندہ فری علاج کروا سکتا ہے. لاہور میں جس طریقے سے 27 سے 28 بہترین پرائیویٹ ہاسپٹلز ہیں جہاں پہ وہ فری علاج کروایا. آئی ڈی کارڈ کو ہیلتھ کارڈ بنانے کی بھی تو تجاویز جی وہ ہو چکی ہے, وہ ہو چکی ہے. 31 دسمبر 2021 کے بعد جو آئی ڈی کارڈ ہوگا وہی ان کا احساس اور ہیلتھ کارڈ ہوگا. وہ ان ہاسپٹلز میں جائیں گے, آئی ڈی کارڈ دیں گے, 10 لاکھ تک ان کو فری علاج ملے گا. 31 دسمبر تک وہ بنے ہیں, ایشو ہوئے کیا؟ جی بن چکے ہیں ان کے. میں نے اپنے حلقے PP 155 میں تقریباً 1 لاکھ گھرانے کا احساس پروگرام کا سروے کروایا جن کو اس میں شامل کیا گیا ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے علاوہ 1 لاکھ لوگ, جی 1 لاکھ گھرانے جو ہوتے ہیں ان کو شامل کیا. پھر اس میں ہم نے یہ کیا ہے کہ
اس میں دوسری صورتیں میں جو غریب لوگ ہیں جو شادی نہیں کروا سکتے بچوں کی کر سکتے ان کو بھی اس کارڈ کے ذریعے سامان ملے گا, کچھ گورنمنٹ ان کو سہولت دے گی. پھر اس کے علاوہ جن کے جو بچے ہنر مند ہیں جن کے پاس پیسے نہیں ہے کاروبار کے لیے ان کو 5 لاکھ تک بلا سود قرضہ بھی ملے گا. ٹھیک ہے. پھر کسان کارڈ, کسان کو سہولت ملے گی اس میں. اور جو بیوہ ہیں ان کو 2000 سے 3000 ان کو پر منتھ فنڈ جو وہ بھی ملے گا ان کو پیسے, تاکہ وہ اپنا اس میں کچھ نہ کچھ کر سکیں. معذور لوگوں کے لیے 3000 روپیہ وہ ان کو منتھلی جو ہے وہ ملا کرے گا. اور اس طرح 12000 روپیہ جو گھرانے ہماری جو ریشو ہے اس سے نیچے جا رہے ہیں ان کو 12000 روپیہ ہر 2.5 مہینے بعد ملے گا. تو اس طریقے سے بے تحاشا سہولتیں گورنمنٹ نے احساس پروگرام کے ذریعے پورے علاقے, پورے پاکستان کے جتنے بھی غریب طبقہ لوگ ہیں اس کو اپنے تحویل میں لے رہے ہیں کہ گورنمنٹ جتنا ہو سکتا ہے ان کو فیسیلیٹیٹ کرے تاکہ ان کے لیے آسانیاں پیدا ہو سکیں. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے, اور آپ نے جو بھی آپ کے گورنمنٹ کا جو ادارہ ہے اور یہ کمیونٹی ڈیولپمنٹس ہیں یہ آنے والے ٹائم میں ایک اچھا اور اہم کردار ادا کرے گا, ہم امید رکھتے ہیں. ناظرین, پرابلم پریشانی ہر انسان کے ساتھ ہے. آپ کے حلقے کے کوئی بھی مسائل ہو سکتے ہیں. سیوریج کے مسائل ہر جگہ دیکھنے میں آتے ہیں, کہیں گیس نہیں, کہیں پانی نہیں, کہیں بجلی نہیں, لیکن یہ مسائل اجاگر کرنے کے لیے ظاہر ہے کہ ایک سوشل ایشو کا یہ پروگرام جو ہم آپ کی آواز اعلیٰ حکام تک بھی پہنچاتے ہیں اس کو لے کر حاضر ہو جاتے ہیں. کریں گے انشاءاللہ جہاں تک کر سکتے ہیں. ہمت اور حوصلے سے کام لیجئے اور مجھے اجازت دیجئے. کل پھر انشاءاللہ نئی صبح نئے آغاز نئے انداز کے ساتھ دوبارہ آپ سے یہیں پہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.